इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 530 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे रिवाल्वर का निशाना उसका दिल रहा और मेरी उंगली ट्राइगर दबाने के लिए तैयार रही। जब वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रह गया तो मैंने उसे गौर से देखा और बूझ कर रह गया। मुझे शक हुआ कि शायद अंधेरे में मेरी आंखों ने उसकी सूरत में आशनाई के नकूश देकर धोखा खाया है। ये कैसे हो सकता था कि जिस शख्स को मैंने खुद अपने हाथ से गोली मारी थी वो फिर मेरे सामने जिंदा सलामत आ जाए। मैंने कहा, बस आगे मत आओ, अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लो। अच्छा जी, मगर मुझे गोली मत मारना, मैं मर जाऊंगा। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा तो ख्याल था कि तुम मर चुके हो। मैंने आगे बढ़कर उसे गौर से देखते हुए कहा, बालिक राम मल्होत्रा, मैं तो जिंदा हूं जी अभी तक। भगवान की कृपा से वो खुशामदाना अंदाज में बोला। मैंने उसके कुर्ते की जेब में से रिवाल्वर निकाल लिया। अब चलो मेरे साथ, ये फैसला तुम्हें देखकर दूसरे करेंगे कि तुम जिंदा हो या मुर्दा। और अगर तुम बालिक राम हो तो कल मारे जाने वाला कौन था? बालिक राम? मैं बालिक राम हूँ जी। अच्छा आगे चलो, तुम जो भी हो, मैंने कहा और उसे धकेल कर खुद उसके पीछे हो गया। जिस कमरे में दाखिल होने के लिए हमने दीवार चाक की थी, अब उसके दरवाजे का कफल टूटा पड़ा था और दरवाजे का एक पट खोला हुआ था। दरवाजे की तरफ गालिब एक मशीन गन लिए खड़ा हुआ था। अकबी रास्ते की हिफाजत पर गुल मामूर थी। मैं और नाजू उसी रास्ते से बाहर गए थे। तीसरी तरफ जिधर बिजली का स्विच बोर्ड और जनरेटर था वहां नाजू का पहरा था। ये कौन है? गालिब ने कहा, ये दूसरा बच्चा है। मैंने कहा, संभालो इसे। बालिक राम मल्होत्रा सानी? गालिब ने हैरान होकर कहा, या पहले बालिक राम का भूत? इधर की सूरत क्या है? मैंने नाजू के पास जाकर बाहर का जायजा लिया। दो अफराद जनरेटर के पास पड़े हुए थे, दो जीनों पर। नाजू ने इमरजेंसी लाइट जलाई। ये दो लाइट चलाने आए थे, वो दोनों बाद में उतरे थे। मैंने कहा, जीने पर या आसपास कोई छुप कर तो नहीं बैठा हुआ है? नाजू ने नफी में सर हिलाया। गालिब का कहना है कि दो बुरी तरह जख्मी हुए थे लेकिन पलट के ऊपर भाग गए थे। इसका कुछ अंदाजा हुआ कि ऊपर अब कितने आदमी बाकी बचे हैं? अंदाजे लगाने की क्या जरूरत है, इससे पूछ लो। तुम जिंदा पकड़ लाए हो? नाजो बोली, ये भी ठीक है। ये ऊपर ही से नाजिल हुआ था। क्या ये वाकई बालिक राम है? मैंने कहा, नाम का तो पता नहीं, सूरत शक्ल में उसकी कार्बन कॉपी है। चाहो तो इसे असल समझ लो और जो कल मारा गया था उसे नकल। हम शक्ल जुड़वा भाई? गालबन डबल रोल में कोई और भी हो सकता है। मैंने कहा, किसी और को बालिक राम बनने का फायदा बालिक राम अपना देखता होगा। नवाब खसरू जमशेद आन जहानी भी अपना हम शक्ल जरूर रखते थे। जहाँ खतरा महसूस करते थे अपने नक्शे सानी को बेच देते थे। मकसद असल की हिफाजत था। ज़ाया हो तो नकल ज़ाया हो, नकल एक और भी बनाई जा सकती है। नाजो ने कायल होकर कहा, शायद ऐसा ही हो। बालिक राम का कोई जुड़वा भाई होता तो रामा राव उसका जिक्र जरूर करता, उसे सब मालूम था। हाँ, अब तुम जाके मेन स्विच ऑन कर दो। ना बाबा, ये बिजली का खेल मैं नहीं खेलती। नाजो ने कान को हाथ लगाकर कहा, समझ में नहीं आता कि आखिर तुम हो क्या चीज? मैंने शगाफ से बाहर जाते हुए कहा, किसी आदमी से नहीं डरती हो, ख्वाह उसके हाथ में मशीन गन हो या बम। लड़ते वक्त मौत को भूल जाती हो मगर काकरोच से, बिजली से डरती हो। बिजली क्या कहती है? मैंने लीवर को ऊपर उठा दिया। बिजली करंट मारती है जनाब, नाजो ने खिफत से कहा। एकदम ऊपर नीचे की सारी लाइट्स चल उठी। कमरे में 200 वाट के दो बल्बों की खैरा कुन रोशनी फैल गई थी। ऊपर की मंजिल पर थोड़ी सी हलचल पैदा हुई। शायद गात में बैठे हुए दुश्मनों ने जो अब तक तारीकी से फायदा उठाने के सोच रहे थे अब अपने मोर्चे बदल लिए थे। पुराने गुसल खानों की छत पर लगी हुई सर्च लाइट्स के रोशन हो जाने से याते के अंदर का मंजर वाज़ेह हो गया था। मंदिर की छत के एक भी हिस्से की चौकी पर अब कोई नहीं था। गेट की तरफ से चौड़ाई के रुख फैली हुई दीवार के साथ 4 लाशें उल्टी सीधी पड़ी हुई थी। उनके खून के छींटे तक दीवार पर साफ नजर आते थे। अब मैंने घड़ी देखी तो रात के 12:40 हुए थे। हमने सारी कार्रवाई अपने प्रोग्राम के मुताबिक मुकम्मल कर ली थी और बाकी मसाइल से निपटने के लिए हमारे पास काफ़ी वक्त था।
غالب نے اپنے طور پر بالک رام ثانی سے کچھ تفتیش کی تھی۔ اسی کے آثار بالک رام کی آنکھ کے نیچے نیل اور ہونٹوں کے کنارے پر خون کے نشان کی صورت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ بالک رام نہیں ہے، غالب نے اعلان کیا۔ میں نے پلٹ کر نازو کی طرف دیکھا۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ تم نے اتنی جلدی تفتیش مکمل کر لی؟ اس نے وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی فراہم کردہ معلومات درست ثابت ہوئی تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، میں نے کہا۔ پھر بالک رام ثانی سے مخاطب ہوا۔ تم نے یہ بیروب کیوں اختیار کیا تھا؟ اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا جی، مجبوری کی بات تھی۔ میری شکل کچھ ملتی تھی بالک رام سے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ رہو، جو کام کہوں وہ کرو، اگر میرے کام کے آدمی ثابت ہوئے تو اچھا پیسہ دوں گا۔ میں بے روزگار تھا، قربانی کا بکرا بننے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اتنے معاوضے پر تم نے اپنی زندگی رہن رکھی تھی۔ پہلے 2000 مہینہ طے ہوا تھا، کھانا پینا الگ۔ حادثے کی صورت میں بیوی بچوں کو 50,000 اور موت کی صورت میں 1 لاکھ ملتے۔ بعد میں جب بالک رام نے دیکھا کہ میں بھروسے کا آدمی ہوں تو اس نے 5,000 مہینہ کر دیا۔ حادثے کے 2 لاکھ اور موت کے 5 لاکھ۔ حادثہ کبھی پیش نہیں آیا؟ اس نے نفی میں ساری لایا۔ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا کہ میں معذور ہو جاتا۔ تمہیں یہ یقین تھا کہ اگر تم مر گئے تو وہ تمہارے بیوی بچوں کو 5 لاکھ ضرور دے گا؟ میں نے کہا، تمہاری زندگی اس کے لیے کارآمد تھی۔ اس کا معاوضہ وہ اچھا دے رہا تھا تو اسے بالک رام کی ضرورت یا مجبوری سمجھا جا سکتا تھا۔ اگر تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچوں پر وہ 5 لاکھ کیوں لٹاتا؟ بے ایمان آدمی کا کوئی ایمان ہوتا ہے؟ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، نہ اقرار نہ انکار۔ غالباً یہ بات وہ خود بھی سمجھتا تھا، مگر وہ 5,000 ماہانہ نقد سے دست برداری بھی قبول نہیں کر سکتا تھا۔ تم اس کا کیا کام کرتے تھے؟ جہاں وہ خود جاتے ہوئے ڈرتا تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ اس کا جانا ضروری نہیں، وہاں مجھے بھیج دیتا تھا۔ میں اس کی بہت اچھی آواز بنا لیتا تھا، اس کے سارے معاملات کو سمجھتا تھا اور صحیح فیصلے کرتا تھا۔ صورت میں جو معمولی سا فرق تھا وہ اس نے مجھے بمبئی لے جا کے دور کرا دیا تھا۔ اس نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہوگا تمہارے تعاون سے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے تسلیم کیا کہ متعدد بار ایسا ہوا تھا۔ پہلی بار بالک رام نے اپنی کوٹھی میں دعوت کا انتظام کیا تھا۔ اس میں علاقے کے سب معزز لوگ، پولیس افسر اور مجسٹریٹ وغیرہ موجود تھے۔ میزبانی کے فرائض نقلی بالک رام نے سر انجام دیے۔ اصل بالک رام اپنے کمرے میں سوتا رہا اور نہ جانے کس وقت پیچھے سے نکل کے اپنی بیوی کے میکے جا پہنچا۔ اس کی دوسری بیوی بہت نقد اور زیور لے کر ماں باپ کے گھر جا بیٹھی تھی اور غالباً اسے بلیک میل بھی کر رہی تھی۔ بالک رام نے بیوی کے متعلق کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ دعوت والی رات اس نے اطمینان سے بیوی کو، ایک سالی کو اور اس کے ماں باپ کو قتل کیا۔ اپنا سب نقد اور زیور اٹھایا اور واپس آ کے کمرے میں سو گیا۔ قتل کے چشم دید گواہ اس نے مار دیے تھے، مگر بہت سے لوگوں نے اسے بیوہ کے میکے جاتے دیکھا تھا۔ وہ سب جھوٹے ٹھہرے اور پولیس نے ان کی دروغ گوئی پر انہیں سرکاری مہمان بنا کے خوب خاطر تواضع کی۔ بالک رام ملہوترا تو اس رات تمام وقت مہمانوں کے درمیان موجود رہا تھا اور وہ سب بڑے معتبر لوگ تھے جو پورے یقین کے ساتھ یہ بات تسلیم کرتے تھے۔ ایسے تو بہت سے واقعات ہیں جی، ایسے تو بہت سے واقعات ہیں جی، وہ بولا۔ میں نے کہا، ایک مثال کافی ہے۔ ایک آخری بات یہ بتاؤ، تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ تم بالک رام بن سکتے ہو؟ اصلی بالک رام کے وجود کو ختم کر کے اس نے پھر قدرے تذبذب کے بعد اقرار کیا کہ ایسا خیال اس کے دماغ میں اکثر آتا تھا، مگر یہ بات خود اصل بالک رام بھی سمجھتا تھا، چنانچہ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ تاہم یہ اس کی بزدلی تھی، ورنہ مواقع تو مل ہی جاتے۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا مگر کسی کا خون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات اس نے بالک رام کو پہلے ہی بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قتل کرنے کے لیے وہ خود جاتا تھا۔ ایک فائدہ ایسا تھا جو میں نے اٹھایا اور بالک رام کو خبر نہ ہوئی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، اور اسے کیسے خبر ہو سکتی تھی جب اس کی کسی درم پتنی کو نہیں ہوئی؟ یہ ناممکن ہے کہ بیوی اصل اور نقل میں فرق محسوس نہ کر سکے۔ پھر وہ خود ہی خاموش رہی ہوں گی جی۔ اس سے خوش کون تھی جو خود کبھی کسی کا نہیں ہوا؟ بیوی تو پاؤں کی جوتی کی طرح بدل دیتا تھا، دوسری عورتیں الگ آتی جاتی رہتی تھیں۔ میں نے کہا، لعنت بھیجو اس پر۔ اب یہ بتاؤ کہ اوپر کتنے لوگ ہیں؟ مجھے نہیں معلوم جی، میں تو کل رات جان بچا کے بھاگا تھا اور یہاں آ کے چھپ گیا تھا۔ بالک رام جی ہمیشہ اس کمرے میں ٹھہرتے تھے، یہ ان کا اپنا کمرہ تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلا بھی نہیں تھا، ابھی نکلا تھا جی، پھر جان بچانے کے لیے تو آپ نے جانے نہیں دیا۔
میں نے دھمکی کے انداز میں کہا، تم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سچ کو چھپانا اور جھوٹ بولنا برابر ہوتا ہے، اس طرح تم خود کو ہر رعایت سے محروم کر لو گے۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں جی، بھگوان کو بیچ میں مت لاؤ۔ میں نے کہا، جو کہنا ہے اپنی ذمہ داری پر کہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ داؤ پر تمہاری زندگی ہے۔ اگر تم بالک رام بن کے ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اوپر کے ہر کمرے میں موجود ہر شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو؟ تم بالک رام ہو اس جگہ کے۔ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، اگر تم بالک رام ہو تو ایک بالک رام کی موت کو کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے؟ اس کی لاش مل چکی ہے، یہی تو گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اگر اس کی لاش غائب ہو جاتی تو میرے لیے کوئی مشکل نہ ہوتی، میں بالک رام بن جاتا جی۔ مگر رات کو جب میں بھاگ کے آیا تھا تو یہاں کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ میں بالک رام کے کمرے میں گھس کر بیٹھ گیا تھا۔ صبح اس کی لاش ملنے کے بعد یہ لوگ آ کے مجھے مارنے لگے۔ کون لوگ؟ ایک تو استاد پیڈرو ہے، کالا بھجنگ، ہم جانتے ہیں اسے، اسی نے سب سے زیادہ مجھے مارا۔ کہنے لگا، بدماش تم کون ہو جو بالک رام بنے ہوئے ہو؟ بالک رام تو مارا گیا رات کو۔ مجبوراً مجھے سب کچھ بتانا پڑا۔ استاد پیڈرو کے علاوہ کون آیا؟ ایک ممبئی کا سیٹھ تریونی تھا، اس کے ساتھ ایک پولیس افسر تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی اسے بند رکھو، باہر مت نکلنے دو، بعد میں اس سے اچھی طرح پوچھیں گے کہ بالک رام کب سے بے وقوف بنا رہا تھا ہم سب کو۔ انہوں نے بالک رام کو بہت گالیاں دی، جو ڈبل رول سے دنیا کے ساتھ ان کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتا رہا تھا۔ بس یہی 3 آدمی تھے، 2-3 آدمی بالک رام کے بھی تھے، وہ اوپر ہی ہوں گے۔ اس کے بعد میں ان کا قیدی بن گیا تھا۔ مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، کسی نے کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ اس وقت بھگدڑ مچی تو شاید کسی نے غلطی سے کنڈی کھول دی، پھر مجھے ایک رسی مل گئی اور میں موقع پا کے نکل آیا۔ زینے کی طرف سے جاتا تو سارے کمروں کے سامنے سے گزرنا پڑتا، اور زینہ تھا بھی گیٹ سے دور۔ معلوم نہیں نصیب میں کیا ہے، کل جان بچا کے نکلا تو یہاں پھنس گیا، آج آپ نے پکڑ لیا۔ جیسا کھیل تم کھیل رہے تھے جی، اس میں ایسا تو ہو سکتا تھا، میں نے اسی کی نقل اتار کر کہا۔ نازو نے کہا، کیا خیال ہے، اوپر چلیں؟ میں نے کہا، جلدی کی ضرورت نہیں، وہ لوگ ہماری قید میں ہیں، ہم ان کی قید میں نہیں ہیں۔ فائرنگ کی آوازیں بستی میں بھی سنی گئی ہوں گی۔ گل بولی، بستی والے محاصرہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، جو مارے گئے ابھی ان کا کریا کرم بھی نہیں ہوا، اور کسی کو کل سب کے ساتھ چتا میں جلنے کا شوق نہیں ہوگا۔ اپنے دروازے ہی نہیں، کان بھی بند کر لیے ہوں گے سب نے۔ اپنی جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ گشت پر مامور پولیس والے بھی غائب ہو چکے ہوں گے، صبح تک کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا ہماری کارروائی میں، میرے بجائے غالب نے جواب دیا، اور خواتین کو خاموش کر دیا جو اوپر جا کے رابعہ اور محسن سے ملنے کے لیے زیادہ بے قرار تھیں۔ میں نے کہا، جتنی معلومات ہمیں حاصل ہوں گی ہماری منصوبہ بندی اتنی ہی بہتر ہوگی، اور اتنے ہی کامیابی کے امکانات روشن ہوں گے۔ ہم کیا کریں؟ تم تو تفتیش میں مصروف ہو، نازو نے کہا۔ تم بھی بیکار نہیں بیٹھی ہو، تمہارا کام زیادہ اہم ہے۔ یہ نہ ہو ادھر ہم بالک رام نمبر 2 سے پوچھ گچھ کرتے رہ جائیں، ادھر کسی سم سے اچانک دشمن حملہ کر دے۔ غالب نے کہا، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو، صرف زبان بند رکھو۔ میں نے کہا، یہ مشکل ہے، آج اسے دورہ پڑا ہے باتیں کرنے کا۔ نازو نے کہا، تو باتیں کس سے کروں؟ دیواروں سے یا ان لاشوں سے جو سامنے پڑی مجھے گھور رہی ہیں؟ گل بھی تو اتنی دور بیٹھی ہے، دوسری طرف منہ کی ہے۔ غالب نے کہا، دورہ شدید ہے تو میرے تصور سے باتیں کرو، اور وہ سب کہہ ڈالو جو آج تک شرم کی وجہ سے خود سنسر کرتی رہی ہو۔ ایسی بے شرمی کی باتیں تمہیں ہی سوجتی ہوں گی۔ نازو نے کہا، کیسی بے شرمی کی باتیں؟ میں نے کب کہا ہے کہ وہ بے شرمی کی باتیں ہوں گی؟ غالب ہنسنے لگا، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا۔ میں پھر اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم بالک رام نہیں ہو، مگر ہم تمہارے لیے یہی نام استعمال کریں گے، ذرا سوچ کے بتاؤ۔ اس سوال کے جواب پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے، جواب غلط مت دینا۔ کیا اوپر کسی کمرے میں کوئی قید ہے؟ میں نے سنا تھا جی، کل ایک مرد اور عورت پکڑے گئے تھے، انہوں نے بجلی گھر میں گھس کے بجلی بند کی تھی۔ تم نے انہیں دیکھا نہیں؟ نہیں، میں بتا چکا ہوں جی کہ پہلے میں کمرے سے نہیں نکلا تھا، پھر مجھے نکلنے نہیں دیا گیا تھا۔ بالک رام بولا، کیا وہ اس وقت بھی اوپر موجود ہوں گے؟ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، اور اگر موجود ہیں تو کس کمرے میں؟ میں کیا بتاؤں جی، کل رات تو تھے، آج دن بھر کی مجھے کوئی خبر نہیں کہ کون آیا کون کیا۔ وہ بولا، مجھے اس کی بات میں جھوٹ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی قیدی نہیں تھا پہلے سے؟
बालिक राम ने नफी में सर हिलाया। मैंने पूछा, अच्छी तरह सोच लो, एक औरत के साथ किसी बच्चे को देखा था तुमने? औरत और बच्चा? मैंने शैला को उलिया बताया। वो उनमें से किसी ट्रक में लाए गए थे। कब लाए गए थे? ये ट्रक कब पहुंचे थे तुम जानते हो? मैंने अचानक उसके मुंह पर उल्टे हाथ का जांपड़ मारा और रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। वो नीचे गिरा और बिल बिलाने लगा। भगवान के लिए मुझे गोली मत मारो, मैं मर जाऊंगा। तो फिर जो तुमसे पूछा है उसका जवाब दो। ये ट्रक मेरे सामने नहीं आए। मैं 1 हफ्ते से बाहर था, परसों ही मुंबई से वापस लौटा था। मुझे नहीं मालूम मुंबई किस काम से गए थे। सेठ त्रिवेणी से माल की बात करने के लिए और पैसे वसूल करने के लिए। मैंने कहा, क्या माल लाना था वहां से? वही जो हमेशा आता था, स्मगलिंग का माल। वो बोला। मैंने कहा, उन ट्रकों में वही माल आया होगा, शराब, खुशबू, सिगरेट? हाँ जी, बदेसी माल ही स्मगल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, गालिब ने कहा। मैंने कहा, हमें मालूम है इस खेप में क्या कुछ छाया है और हम देख भी लेंगे, तुम्हें दिखा भी देंगे। झूठ बोल रहे हो तो अभी वक्त है, हम सच बोलने के लिए एक मौका दे सकते हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ गोला बारूद, बम, बंदूक भी हैं। मैंने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद किया। तुम जो बात जानते थे उसे क्यों छुपा रहे थे? वो पीछे की तरफ गिरा और फिर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसके जबड़ों से खून रिसने लगा था। मुझे ठीक से मालूम नहीं था, मैंने सिर्फ सुना था, देखा कुछ नहीं था। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। मैं पूरे यकीन के साथ एक बात कहता और वो बात में गलत होती। वो कांपती आवाज में बोला, क्या इससे पहले कभी तुमने असला आते नहीं देखा था? नहीं, मैं सौगंध खा सकता हूं कि पहले ऐसी कोई चीज नहीं आती थी। जो माल आता रहा उसके मुतालिक मुझे पहले ही मालूम होता था। मुझे ये भी बता दिया जाता कि कितना माल कहाँ जाएगा। इलाके के मजिस्ट्रेट और अदालत के पेशेकार, पुलिस अफसर और खास लोगों के लिए तोहफे मैं ही लेकर जाता था। साहब लोगों के लिए विलायती शराब, उनकी बीवियों के लिए खुशबू और बच्चों के लिए गड़ियां, खिलौने वगैरह। इस मर्तबा बालिक राम ने मुझे कुछ नहीं बताया था। त्रिवेणी के पास सिर्फ ये मालूम करने के लिए भेजा था कि माल कब पहुंचेगा। माल की तफसील से मुझे बेखबर रखा था और जब इस मर्तबा माल आया तो वो खुद यहाँ मौजूद था, वरना वो मुझे भेज देता था। उसने मुझसे ये भी कहा था कि इस बार मामला खतरनाक है, चुनाचे मैं गोदाम की तरफ ना जाऊं। तुमने फिर असले की बात किससे सुनी? कल रात यहाँ पहुंचने के बाद उस्ताद पेड्रू ने और दूसरे सब लोगों ने मुझे बालिक राम समझ के बात की और कहा कि मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। उन्होंने गाली देकर कहा था कि सिकंदर और उसके साथी यहाँ भी पहुंच गए हैं और उन्होंने ही ये सब कत्लो गारत गरी की है। क्या तुम सिकंदर हो? सवाल इतना अचानक किया गया था कि मैं चौंके बगैर ना रह सका। नहीं, मैं सिकंदर नहीं हूँ, उसके मातहतों का मातहत हूँ। वो बहुत ऊंची चीज़ है। गालिब ने मानी खेज तरीके पर खनकार के कहा, बिल्कुल हिमालय पहाड़ समझ लो। नाजो ने कहा, बल्कि हिमालय पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर खड़ा हुआ समझ लो, उससे ऊंची क्या चीज़ होगी। मैंने बड़ी मुश्किल से बात बनाई। मतलब ये है कि वो ऐसे छोटे छोटे काम खुद नहीं करता। खैर तुम बताओ, और उस्ताद पेड्रू ने क्या कहा था? उसने कहा था कि जब तक वो पकड़े नहीं जाते या उनके बारे में ये मालूम नहीं हो जाता कि वो इस इलाके से निकल गए हैं, हम आगे असलाह रवाना करने का रिस्क नहीं लेंगे। वो रास्ते में भी हमला कर सकते हैं। इस पर त्रिवेणी ने कहा था कि हमला वो कैसे कर सकते हैं, हमारा इंतजाम तो पक्का है। वो अपना ज्यादा नुकसान करेंगे, नाकाबिले तलाफी नुकसान। बहादुर आदमी कितना भी बहादुर क्यों ना हो, इतना बेवकूफ बहरहाल नहीं होता। मैंने कहा, इस पक्के इंतजाम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था? नहीं, वो जल्दी में था। उसे पुलिस के किसी बड़े अफसर का दिमाग दुरुस्त कराने के लिए किसी वजीर से फोन कराना था। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का खास आदमी है वो इस सारे इलाके की नाकाबंदी कराना चाहता था। जो पुलिस अफसरान के साथ था उसने कहा था कि मुझे नफरी मिल जाए तो मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारूं। वो अगर चिंटी बन के बिल में घुस जाएं तब भी उन्हें ढूंढ निकालूंगा। उसे यकीन था कि तुम लोग 5-7 मील के अंदर ही आसपास कहीं मौजूद हो। उनकी बातों से मैंने अंदाजा किया था कि इस मर्तबा असलाह आया है। मैंने इस सूरत पर कुछ देर गौर करने के बाद जीरा मुलतवी की और गालिब से मशवरा करने के लिए उसे अलग ले गया। नकली बालिक राम को मैंने दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाने का हुक्म दिया और उसे बताया कि मेरे रिवाल्वर की गोली से बचने का एक ही तरीका है, वो बेहिस्सो हरकत खड़ा रहे। अब क्या ख्याल है, पहले क्या करना चाहिए? ऊपर जाके बाकी सबको भी ठिकाने लगा देना चाहिए या ट्रक को और गोदामों को देख लेना चाहिए? गालिब ने कहा,
نیچے کا کام پہلے ختم کر لینا بہتر ہے۔ یہ معلوم تو ہو کہ اسلحہ کیا ہے اور کتنا ہے، ہمیں اپنے مطلب کی کوئی چیز مل جائے، مثلاً ٹائم بم یا مشین گن کے راؤنڈ، کوئی شیشے کا تابوت نظر آ جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یار وہ سب دلاور کا ڈرامہ تھا، وہ شیلا کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے آئے ہوں گے۔ اس وقت مجھے اور رابعہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے شیلا کو تابوت میں دکھایا گیا تھا۔ تابوت اتنا نازک تھا کہ اسے وہ اٹھا کے نہیں پھر سکتے۔ شیلا اول تو ویسے ہی خاموش رہنے پر راضی ہو گئی ہوگی اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی چپ رکھا ہوگا۔ شور مچانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، وہ اسے بے ہوش کر کے یا باندھ کے ڈال دیتے۔ ہم اوپر کیسے جائیں گے یار؟ رابعہ، محسن اور شیلا نہ ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا، ہم اپنا اکلوتا دستی بم پھینک کے سب کا ملبہ کر دیتے، لیکن سب کے ساتھ تو وہ بھی ہیں۔ غالب نے کہا، ہماری کارروائی سے انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، کیوں نہ ہم بالغ رام کو ڈال بنا لیں؟ میں نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے نزدیک یہ نقلی بالغ رام ایک بے وقت چیز ہے جسے وہ خود ضائع کرنا چاہیں گے۔ اگر وہ کسی کی غلطی کے نتیجے میں فرار نہ ہوتا تو انہی کے ہاتھوں مارا جاتا، اس کا ہماری تحویل میں رہنا دشمنوں کے لیے باعث تشویش بن جائے گا۔ اسے وہ پہلے گولی ماریں گے کہ کہیں ہم اس سے وہ سب باتیں نہ اگلوا لیں جو ان کے نقطہ نظر سے اہم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ چل ٹھیک ہے، ہم اس وعدہ معاف گواہ کو فی الحال زندہ رکھنے کے لیے نیچے ہی چھوڑ جائیں گے، یہ تو ابھی اور بہت کچھ بتائے گا۔ ٹرکوں کی تلاشی ہم سب کو مل کر لینی چاہیے، یہ 60 ٹرک ہیں۔ میں نے کہا، ہم گل کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، بچے کو سنبھالے۔ غالب نے اونچی آواز میں کہا، اگر ہم ایک ایک ٹرک دیکھیں گے تو ایک ہی وقت میں 3 ٹرک دیکھ لیں گے۔ گل نے اپنا نام سن کے سر گھمایا۔ میں بہت تھک گئی ہوں ایسے بیٹھے بیٹھے۔ میں نے کہا، اچھا ادھر آؤ، بچے سے دل بہلاؤ۔ غالب نے نازو کو بلا لیا۔ تمہاری ناقص عقل کیا کہتی ہے بیچ اس مسئلے کے؟ نازو نے ہماری باتیں سنی تھی کیونکہ ہم اس کے بہت قریب کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، ایسے منہ اٹھا کے ٹرک میں چڑھو گے تو وہ اوپر سے گولی مار دیں گے۔ نہیں، میں نے کہا، بارود کے ڈھیر میں چنگاری پھینکنے کی حماقت کوئی نہیں کرے گا، ایک ٹرک کو صرف ایک گولی اڑا دے گی، اس سے ایک دھماکے سے باقی اسلحے کا ذخیرہ بھی تباہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، نہ یہ جگہ اور نہ وہ جو ابھی تک اس لیے مورچہ بند ہیں کہ انہیں اپنی شکست منظور نہیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ ہمیں روک سکتے ہیں اور اس وقت تک ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں جب تک کہ باہر سے ان کے لیے مددگار نہ آ جائیں۔ ابھی وہ محصور ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ بالآخر ہم محصور ہو جائیں گے اور ہتھیار ڈال دیں گے، اس لیے انہوں نے ٹرک کی سمت میں ابھی تک فائر کرنے سے گریز کیا ہے۔ غالب نے کہا، ایک گولی نہیں چلائی مجھ پر، حالانکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں ٹرکوں کے بیچ میں سے فائر کر رہا ہوں، یہاں برآمدے میں موجود ہوں۔ یہ ٹرک نہ ہوتے تو ایک بریسٹ مار کے وہ میرا خاتمہ کر دیتے۔ میں نے کہا، نازو نے کہا، اتنی دیر سے ہم خاموش ہیں، کہیں دشمن یہ نہ سمجھ رہا ہو کہ ہم جتنا نقصان کر سکتے تھے ایک حملے میں کر گئے اور جان بچا کے نکل گئے۔ اچھا ہے اگر ایسی غلط فہمی کا شکار ہو کے وہ اپنے مورچے سے نکل آئیں۔ غالب نے کہا، لیکن بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دشمن کو بے وقوف سمجھے، ہمارے یہ دشمن ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور نہ بے وقوف۔ میں نے کہا، وہ صبح تک دم سادے بیٹھے رہیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری خاموشی بھی کوئی چال ہے، ان کی دلی خواہش ہوگی کہ ہم بھی رات بھر ایسے ہی بیٹھے رہیں اور صبح ہو جائے کسی طرح۔ غالب نے کہا، اب یہ عقل سے کام لینے کی اور صبر و ضبط کے حوصلے کی آزمائش ہے، جو گھبرا کے یا خوش فہمی کا شکار ہو کہ اپنی کمی گاہ سے نکلے گا وہی مارا جائے گا۔ اپنی موجودگی کا ثبوت ہم ابھی فراہم کر دیتے ہیں۔ میں نے باہر جاتے ہوئے کہا، تشریف لائیے خاتون۔ غالب نے کہا، جی نہیں حضور، پہلے آپ، لیڈیز فرسٹ، میں ایک مہذب آدمی ہوں۔ غالب نے کہا۔ میں نے برآمدے میں آ کے ریوالور سے سرچ لائٹ کا نشانہ لیا جو پرانے غسل خانے کی چھت پر میرے بالکل سامنے نصب نظر آ رہی تھی۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی معمولی سا چھناکا ہوا اور ایک سرچ لائٹ اندھی ہو گئی۔ ابھی میں نے دوسری کا نشانہ لیا ہی تھا کہ غالب نے فائر کر دیا۔ اس کا نشانہ ہمیشہ سے غیر معمولی اور ہم سب کے نشانے سے بہتر تھا۔ دوسری سرچ لائٹ بھی گل ہو گئی اور احاطے میں اندھیرا پھیل گیا۔ میں برآمدے میں چلتا ہوا دوسرے اور پھر تیسرے ہال کے دروازے تک گیا۔ ایک ایک گولی سے میں نے کفل توڑے اور ہم نے لائٹ چلا کے ہر گودام کا جائزہ لیا۔ ہر حال میں سامنے کی طرف گندم اور چاول کی بوریوں کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے پیچھے اسلحے کے باکس تھے۔ لکڑی کے ان صندوقوں کو بھی صابن، ٹوتھ پیسٹ، چائے، ٹیلکم پاؤڈر کے ڈبے
اور گھٹیا قسم کی بیوٹی کریم وغیرہ سے بھر دیا گیا تھا۔ اسلحہ نیچے تھا۔ ہمارے لیے سب باکس کھول کر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ جو چند باکس ہم نے دیکھے ان میں وہی پرانا اسلحہ تھا جو ہم پہلے کئی جگہ دیکھ چکے تھے۔ دیسی اور غیر ملکی ساخت کے پستول اور ریوالور، ان کی گولیاں، دیسی ساخت کے دستی بم جن پر غیر ملکی نشانات بنائے گئے تھے تاکہ ان کی زیادہ قیمت وصول ہو سکے، رائفلیں، مشین گنیں اور ان کے راؤنڈ۔ کیا ٹائم بم نہیں ہے اس کھیپ میں؟ کالم نے مایوسی سے کہا۔ ہوں گے کسی کریٹ میں، سب تو نہیں کھولے ہم نے، میں نے کہا۔ یہ تو بہت زیادہ اسلحہ ہے یار، کالم نے کہا۔ اس کے علاوہ ٹرک لدے کھڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ ٹرکوں پر سے مال اتار لیا گیا ہے، نازو نے کہا۔ یہ بے سروپا خیال آخر تمہارے دماغ میں کیوں آتا ہے؟ کالم نے کہا۔ کبھی ہمیں بھی موقع دیا کرو کوئی اہمکانہ بات کرنے کا۔ اچھا میں اب نہیں بولوں گی، نازو نے برا مان کر کہا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہو، دنیا کے سب سے بڑے احمق تو تم خود ہو، اس میں کیا شک ہے؟ جو تم جیسی مصیبت کو گلے لگا کے بھی خوش ہو وہ اور کیا کہلائے گا، کالم نے کہا۔ معلوم نہیں نازو نے اسے کیا سمجھا، اعتراف محبت، تجدید عہد وفا یا جوابی حملہ، تعریف یا تنقید، لیکن میں نے اسے کچھ اور کہتے نہیں سنا۔ گودام سے باہر نکل کر میں نے پہلے ٹرک میں چڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کا پچھلا حصہ برآمدے سے لگا ہوا تھا لیکن اسے ترپال سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ پیچھے سے ترپال کے کناروں پر لگے ہوئے پیتل کے چھلوں میں سے ایک ہی رسی اس طرح گزاری گئی تھی جیسے ٹانکے لگا کے ترپال کو ٹرک کے ساتھ سی دیا گیا ہو۔ اس رسی کو کھولتے ہوئے میری نگاہ اوپر دیکھتی رہی اور میرے ہاتھوں کی انگلیاں اپنا کام کرتی رہیں۔ دوسرے ٹرک کا پردہ غالب ہٹا رہا تھا اور تیسرے ٹرک کے پاس نازو تھی۔ اگر اوپر سے کوئی ہمیں نشانہ بنانا چاہتا تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا جب ہمارے ہاتھ خالی تھے اور ہماری توجہ بھی بٹی ہوئی تھی۔ شاید فائرنگ کے بعد دشمن کی باقی طاقت نے باہر نکلنے اور ہماری موجودگی کے بارے میں اپنے شکوک رفع کرنے کے سارے منصوبے ختم کر دیے تھے۔ ٹرک میں داخل ہونے سے پہلے میں بھی کسی حد تک نازو کے اس خیال سے متفق ہونے لگا جسے غالب میں اہمکانہ قرار دیا تھا، مگر جو بات صرف نازو کو چھیڑنے کے لیے کی گئی تھی وہ درست ثابت ہوئی۔ ٹرک میں نیچے سے اوپر تک وہ کریٹ بھرے ہوئے تھے جو عموماً پھل وغیرہ کی نقل و حمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے اوپر چڑھ کر ایک کریٹ کھولا تو اس میں آلو نظر آئے۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا اور پھر کریٹ الٹ دیا، لیکن اس میں صرف آلو تھے۔ دوسری لائن کے کریٹ میں بھی آلو تھے، اس کے نیچے والے میں پیاز تھے۔ ظاہر یہ اصل مال کو چھپانے کی تدبیر تھی۔ آلو اور پیاز ضائع ہونے والی چیز نہیں تھے۔ ٹرک اگر ہفتہ بھر بھی جہاں کھڑا رہتا تو کوئی حرج واقع نہ ہوتا۔ بیشتر سبزیاں، پھل اور انڈے خراب ہو کے سڑ جاتے ہیں اور بو دینے لگتے ہیں۔ آلو اور پیاز کے کریٹ بھرنا سستا بھی پڑتا ہے۔ ٹرک میں شاید 200-250 کریٹ تھے۔ ہر کریٹ کھول کر دیکھنا ناممکن نہ صحیح بہت دشوار کام تھا۔ 5 منٹ بھی اگر ایک کریٹ کھولنے میں صرف ہوتے تو اس ایک ٹرک کے لیے شاید 15-20 منٹ درکار تھے۔ چنانچہ میں نے سامنے کے کریٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اصل مال پیچھے ہوگا اور بہت نیچے ہوگا۔ اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے میں نے آخری حصے کی کتاروں میں سے اوپر کے کریٹ ہٹا کے دیکھا اور کامیاب رہا۔